अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमारे सरस्वती की शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्तों सुनाइए आप सब लोग कैसे हैं। मेरी तबीयत कल से ख़राब है। ये मेरी आँख आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या चला गया इसमें। खैर, अच्छा, कल मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं क्योंकि एक मुदर्रिस भी हूँ और मैं एक शायरा हूँ तो भी मैं मुदर्रिस हूँ। मैं अगर कॉलम निगार हूँ तो भी मैं मुदर्रिस हूँ और मैं अगर नॉवेल निगार हूँ तो भी मैं मुदर्रिस हूँ और अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो भी मैं मुदर्रिस हूँ। और वैसे भी मैंने सीटी किया हुआ है और बच्चों को पढ़ाना मेरा पेशा भी रहा है, मेरा शौक़ भी रहा है। और मेरा नॉवेल और मेरी शायरी और मेरा तमाम लिटरेचर पे जो काम है, मेरे अफसाने, मेरे कॉलम्स, मेरे इंटरव्यूज़, वो तमाम जो है करंट अफेयर्स पर होते हैं। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो लोग मुदर्रिस होते हैं वो दरअसल हम जो है वो कौम की माएँ हैं। मैं आपको ये भी बताती हूँ। और कल जो है हमारे दोस्तों ने जो गुफ्तगू की वो बहुत अच्छी की, क्योंकि कल जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी सूबे के हवाले से और हमने कहा था कि सूबे उर्दू बानों ने नहीं कहा बनाने का, सूबे जो है ये किसी ने भी नहीं कहा बनाने का और इसमें सीधे असेंबली भी राज़ी नहीं है और इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्तकिल बयान दे रही है। मैं समझती हूँ उसको ये बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि कोई ऐसी करारदाद अभी तक आई ही नहीं है सिंध असेंबली में। जब करारदाद आएगी जब देखेंगे। लेकिन एक मुसद्दक़ा ज़राए से जो बल्कि मुसद्दक़ा ज़राए मैं आपको बता दूँ कौन सा है। अनीस मंसूरी का चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको मैं बहुत गौर से सुनती हूँ। अनीस मंसूरी ने अपने एक चैनल में मुझे बताया, मुझे नहीं हम सबको बताया कि इस्लामाबाद से जो उनकी गुफ्तगू हुई है तो वहाँ से उन्होंने कहा है कि सिंध असेंबली से दो कौमी अक्सरियत की कोई ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगरचे कानून है लेकिन कानून बदला भी जा सकता है। उस पर एक साहब ने कहा कि आपकी जितनी बातें हमने सुनी हैं उससे वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और मैंने उनको बहुत पसंद किया है और वो मुझे उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि आपने किसी को फेवर की है या आपने गलत बयानी से काम लिया है। तो उस गलत बयानी से मैं काम क्यों लूँगी? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सुबह बनता है हमारे आम आवाम को क्या फ़ायदा? हमारे आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। अगर जैसे सिंध में हमारी आवाम कैसे जी रही है आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिंध में हमारी आवाम कैसे जी रही है? क्या दही सिस्टम को हमारे ख़राब नहीं किया गया? क्या हमारे दही सिस्टम को हदफ नहीं बनाया गया? क्या वहाँ पे जागीरदाराना सिस्टम वडेरा सिस्टम जो है उसको ऑर्गेनाइज करके हमारे वहाँ के देही सिंधियों को हमारे जो है वो मफलूज नहीं किया गया? वो अपने मुताबिक कोई फ़ैसला नहीं ले सकते अपने ज़िंदगी का। और अब जो घर उन्हें बना के दिए गए, वो जो इतने से घर हैं वो घर नहीं है, वो उन्हें दड़बे कहती हूँ मैं कहती हूँ काबा। बचपन में हम पढ़ते थे ना कहानियों में काबा दड़बे यानी। अच्छा, आज मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। एक लफ्ज़ है नून एंड लाम, नाल कहते हैं जूते को। अगर आपको याद हो तो हमारे बचपन में कराची में घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी और घोड़े में नाल लगती थी, वो ठोकते थे। जैसे मोचियों के पास जो वो आला होता है उसी तरह का उनका वो होता था, उस पर लग के जो है ना वो ठोकते थे घोड़े का पैर। अब जो है रबीउल अव्वल आ गया, हमारे जब बचपन में कोई भी बैज नहीं लगाता था और नाल कहते हैं और जूता, और नालेन इसकी जमा है जिसके मायने हैं जूते की जोड़ी। यानी कि दो जूते होंगे तो मैं कहूँगी नालेन कहाँ है?
میری ایک نال نہیں مل رہی ہے، نون این لام نال۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس تمام بات کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں کوئی چپل کا نشان نہیں بنایا جاتا تھا اور اسے نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ نالین شریف ہے، اور اس نالین شریف کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپل سے۔ میرے دوستوں، مجھے ایک بات بتائیے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، نام لیجئے محمد، محمد، لب چومتے ہیں جب اس کا یہ نام لیتے ہیں تو لب چومتے ہیں اس نام کو، محمد، کتنا اچھا لگتا ہے محمد، جس پہ کہ درود بھیجا جاتا ہے۔ کیا ہم اس کو نالین شریف کے چپل کو اپنے نبی کی نیم پلیٹ بنائیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ لگائیں گے؟ چپل کے نشان، چپل کے پر نالین شریف کے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ نال چپل کو کہتے ہیں، چپل شریف، اس پہ ہم درود لگائیں گے؟ نعوذ باللہ، اس پہ ہم اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے محمد کا نام لکھیں گے؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ذرا آپ یہ خود سوچئے، آپ خود سوچئے۔ میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں، میرا نام میری چپل پہ کوئی لکھے تو میں کیا کروں گی؟ میرا نام کوئی میری چپل پہ لکھے تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کو جوتے نہیں ماروں گی، میرے دل سے ہائے نہیں نکلے گی، میرے دل سے آہ نہیں نکلے گی؟ کیا میرے نبی کا نام، ایسا پیارا نام محمد، ایسا پیارا نام، ایسا پیارا نام محمد، کیا ہم اسے نالین شریف کہہ کے، صرف اس کے آگے شریف لگا کے، چپل شریف کہہ کے ہم اسے اپنے سینوں پہ لگا لیں گے؟ ہم اس پہ اپنا کلمہ لکھ لیں گے؟ ہم اپنے محمد کا نام لکھ لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس پہ ذرا غور کیجئے، اس پہ ذرا غور کیجئے، یہ سازشیں ہیں، ان پہ ذرا غور کیجئے۔ اور یہ میرے وہ پیارے بھائی جو خصوصاً بہت پیار کرتے ہیں میرے نبی سے، بہت پیار کرتے ہیں، وہ یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ محبت میں اندھا نہیں ہوا جاتا، اور وہ بھی نبی کی محبت، جن پہ کہ قرآن اترا، جن پہ کہ قرآن اترا، ایسے مدرس کہ ان جیسا کوئی مدرس نہیں۔ تمام پیغمبر ان کے امتی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبر میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اور ان کا نام نالین شریف کہہ کے ایک چپل کا نشان بنا دیا اور اس پہ میرے نبی کا نام لکھ دیا۔ ایسا نہیں کیجیے، یہ غضب نہیں کیجیے، میری اس بات پہ دھیان دیجیے، کسی سے پوچھئے، اپنی عقل کو استعمال کیجیے۔ اگر ہم اپنے والدین کی محبت میں ان کی چپل لے کے، کیا ہم ان کی چپل پر نعوذ باللہ نام لکھیں گے ان کا اور اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکائیں گے؟ لوگ ہمیں لانتے نہیں دیں گے، کہہ رہے تم نے اپنے باپ کی چپل پہ اس کا نام لکھ کے اپنے دروازے پہ لگا دیا؟ تو ہم نہ بولیں کہ یہ تو ہمارے باپ کی نالین شریف ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ کا نام لکھ کے جو ہے وہ دروازے پہ لگایا ہے؟ بھائی باپ سے بھی تو محبت ہوتی ہے نا۔ ایک بیٹر تو یہ تھا۔ اب چلیں، اب دوسری بات کرتے ہیں، وہی بات کر لیتے ہیں صوبے کی بات۔ تو صوبے بنا رہی ہے ہماری فوج، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو بان کر رہے ہیں، یہ اردو بان نہیں کر رہے ہیں، یہ سندھی بان بھی نہیں کر رہے، یہ بنائے گی صوبے فوج، اور یہ پورے ملک میں بنے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ باہمی آپ لوگوں نے لڑائی نہیں کرنی، امت مسلمہ کی کو دیکھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عوام سے عوام کو تکلیف نہ ہو۔
اصل میں ہر صورت میں تکلیف ہوتی ہے عوام کو. ہم ایک کلمہ گو ہیں، امت مسلمہ ہیں. سندھی ہونا یا اردو ہونا زبانیں اتنی معنی نہیں رکھتی جتنا قرآن معنی رکھتا ہے، جتنا ہمارا مذہب، ہماری اسلامک آئیڈیالوجی ہمارے معنی رکھتی ہے، اور جتنا معنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رکھتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. آپ یقین جانیں، آپ یقین مانیں، اگر صوبہ سندھ ہے تو عوام کی حالت دیکھیے. اگر صوبہ سندھ ہے تو عوام کی حالت دیکھیے. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ صوبہ بنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے. صوبے آرمی بنائے گی. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، صوبے آرمی بنائے گی. قانون میں ترمیم آرمی کرے گی. باہم لڑائی مت کیجیے، گالی گلوچ نہیں کیجیے. کل میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ گالیاں دے دی جا رہی تھی. کچھ لوگ اردو بولنے والے صوبے کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں، جو سیاستدان کہلاتے ہیں. عوام کا اس میں کوئی بیچ نہیں ہوتا. عوام کی کوئی رائے مستحکم نہیں. گورنر کی بات آپ نے سنی، ووٹ ڈال دو، جس کو ڈالنا ہے ڈال دو. اب وہ نہ ڈالے تو یہ بات آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ کوئی گورنر یہ بات کہتا ہے تو اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ آپ یہ مت سوچیں کہ گورنر کی اوقات کیا ہے، تو گورنر یہ ہے تو گورنر کو آپ گالیاں دیں گے. بات یہ ہے کہ ایک پوزیشن ہے اس کی، وہ کچھ بول رہا ہے. یہ مت دیکھیں کہ بولنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے. اس بات پہ غور کیجیے. لہذا باہم لڑائیاں نہیں لڑیے. اچھا، اب پیپلز پارٹی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی میں سعید غنی بھائی نے استعفیٰ دے دیا. یہ بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے کام کر رہی ہے، اور وہ مستقل جو ہے کام کر رہی ہے. وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی ترتیب میں ان کو لے کر آئے. میرا خیال ہے سعید غنی بھائی استعفیٰ دے چکے ہیں بلدیاتی منسٹری سے، اور ان کے بھائی پر ابھی مقدمہ چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے جو کچھ چیزیں جیسے سید ناصر حسین شاہ ہیں، وہ سندھ کے باسی جو ہے ان کو منانے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بہرحال ایک رزلٹ میں آپ کو اپنی طرف سے دے دوں. جب تک زرداری صاحب کی زندگی ہے پیپلز پارٹی زندہ رہے گی، اور جس دن زرداری صاحب نہیں رہیں گے پیپلز پارٹی نہیں رہے گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس الیکشن کے بعد کیونکہ قوم پرست جو ہے وہ علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ذوالفقار جونیئر علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایم کیو ایم علیحدہ کھڑی ہوئی ہے. اور اس طرح کر کے ہمارے جو وہ تمام بھائی سندھ کے جو ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ اور تنگ آئے ہوئے ہیں، تو وہ بالکل علیحدہ ہے. اچھا، سیلاب کی سچویشن میں آ جاتے ہیں. سیلاب جو ہے وہ کیا لایا ہے؟ آپ کو پتہ وہ کیا لایا ہے؟ بے راہ روی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، بے راہ روی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ سیلاب نہیں، یہ اللہ کا عذاب. اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اناج نہیں ہے. اناج جو ہے اس کو بہت سلوک سے کھائی. اور جب اناج نہیں ہوتا یہ کیا کرتے ہیں؟ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. اناج تو اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہے. کچھ لوگ ملک سے باہر چلے جائیں گے، کچھ لوگ ملک میں ہی رہیں گے، کچھ لوگوں کو جانے نہیں دیا جائے گا، کچھ لوگوں کے لیے پیسہ کام نہیں آئے گا. اللہ سے رحم، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ بولا جی جنت میں چلے جاؤ گے. کہتا ہے
اللہ کے نبی میں نے تو ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اللہ کے احکامات کو پورے کرتے گزاری ہے، اس لیے میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آپ اللہ کے کرم کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ شخص جو ہے اس نے سوال سنا تو حیران ہوا کہ ہے میں تو دین اسلام پہ چلتا ہوں، دین اسلام کی پابندی کرتا ہوں، اور میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے کرم کی وجہ سے جنت میں جاتا ہوں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو جنت میں جائیں گے نا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی اللہ کے کرم کی وجہ سے جنت میں جاؤں۔ یقین کریں اللہ کا یہ جو نام ہے نا، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، پڑھتے جائیے یا کریم یا کریم، ایسا مزہ آئے گا آپ کو۔ یا کریموں کا میں بہت مزہ ہے، کیونکہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں نا یہ اللہ کے کرم کی وجہ سے۔ آیت اللہ خامنائی نے ایک وظیفہ بتایا، آیت اللہ خامنائی صاحب، مجھے بہت اچھا لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اب وظیفہ شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب دیکھیں اللہ حی القیوم، الف لام میم، حروف مقطعات جو راز ہیں، کائنات کا راز ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر یا ذوالجلال والاکرام، اللہ کو پکارا، اے ذوالجلال، اے کرام والے، کرم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ آیت اللہ خامنائی صاحب نے بتایا، کیونکہ جب میں نے اس وظیفے کو سنا تو میں فوراً ظاہر ہے سمجھ گئی، کیونکہ میں تھوڑا بہت تو پڑھتی لکھتی ہوں نا۔ میں نے کیا کہا کہ جو لکھنے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مدرس ہوتے ہیں، اور یہ جو مدرس ہوتے ہیں نا یہ والدین کی حیثیت رکھتے ہیں احادیث کے مطابق۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ ہم کون ہیں؟ ہم قوم کی مائیں ہیں۔ تو میں کون ہوں؟ میں ماں ہوں اپنی قوم کی، الحمدللہ۔ ایک صاحب میرے پیچھے آئے اور انہوں نے مجھ سے تعزیت کی، اور میں نے دیکھا ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی، وائٹ داڑھی تھی ان کی، اور وائٹ بال تھے ان کے، ایک سر پہ بال کالا نہیں، ایک داڑھی کا بال ان کا کالا نہیں۔ تو میں خاموش ہو گئی تعظیماً کہ بھائی اب سفید بال ہیں تو میں کیا کہوں، کیونکہ میں جہاں رہتی ہوں میں وہاں کے مردوں سے بات نہیں کرتی، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں وہاں کے مردوں سے بات کروں۔ زندگی تو مردوں میں ہی گزری ہے میری، کو ایجوکیشن میں پڑھی ہوں، اداروں سے منسلک رہی ہوں۔ تو انہوں نے آ کے سلام کیا، میں نے جب ان کا عہدیہ دیکھا میں نے کہا جی وعلیکم السلام، وہ فلاں یہ وہ، میں نے اب بہت افسوس ہوا، میں نے کہا جی شکریہ۔ لیکن جب وہ زیادہ بات کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا دیکھیں آج تو آپ نے مجھے روکا ہے، آئندہ آپ مجھے مت روکیے گا۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مس ثروت آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ جب انہوں نے کہا مس ثروت آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں چونک گئی، مس ثروت آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے کہا جی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ کہنے لگے مس ثروت میں ہوں سعید۔ میں نے کہا جی کون سعید؟ ٹیچر میں ہوں سعید، میں آپ کے پاس پڑھتا تھا۔
آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں میں وہ اتنے سالوں سے میرا بیٹا ہے اور میں بہت خوش ہو گئی، اتنی میں خوش تھی میں آپ کو کیا بتاؤں۔ پھر میں نے اس کو کہا اچھا سعید ہیں آپ کون سے اسکول میں پڑھتے تھے میرے پاس، کیونکہ میں نے کافی اسکولوں میں پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا آکسفورڈ میں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے اپنے بیٹے کو بتایا یہ آکسفورڈ میں جب میں پڑھانے جاتی تھی یہ بچہ وہاں تھی۔ اب میرے بیٹے نے بھی دیکھا بھائی بارش، وائٹ بال، وائٹ داڑھی، اور یہ جو شخص ہے یہ میری امی کو ٹیچر کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا سعید آپ آئیے ہمارے گھر، یہ رہا ہمارا گھر۔ میں انہیں اپنے گھر پہ لے کر آئی، اس کو چائے پلائی میں نے، اور اس کے بعد جو میرے منہ سے لفظ نکل رہے تھے وہ کیا تھے میں آپ کو وہ بتاؤں نا، وہ تھے بیٹا بات سنیں، آپ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ اور وہ مجھ سے بالکل بچوں کی طرح بات کر رہا ہے، ٹیچر میں یہاں پیچھے ہی رہتا ہوں، ٹیچر آپ میرا نمبر لکھیں، کوئی بھی کام ہو آپ مجھے بتا دیں ٹیچر، میں فوراً آ جاؤں گا ٹیچر، آپ نے بہت محنت کی ہے ہمارے اوپر، مجھے آج تک یاد ہے ٹیچر، آپ بہت سخت ٹیچر ہوا کرتی تھی اور آپ بہت محنت سے ہمیں پڑھایا کرتی تھی، اور آپ یہ کرتی تھی اور آپ وہ کرتی تھی، اور وہ مجھے میرے ماضی میں لے گیا۔ بہرحال مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ وہ میرا شاگرد تھا۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم مائیں ہیں۔ میرے ابو ہمیں چارپائی میں بٹھا دیتے نا، اکثر تو سناتے تھے، کل بھی میں نے سنایا تھا نا، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، اولاد تمہاری نعمت ہے، تعلیم تمہارا گہنا ہے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے۔ یہ میرے ابو میرے ابو کی آواز بہت بہت اچھی تھی، بہت اعلیٰ تھی، ان کا نام تھا محمد اسماعیل صدیقی۔ میرے استاد بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، میرے دوست بھی تھے، میرے ہمدم، میرے ساتھی، بڑے سجل تو ان کا انتقال ہو گیا، مگر کہاں ہوا، وہ تو میرے یہی کہیں آس پاس ہر وقت رہتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اور مجھے اجازت دیجیے، اور باہمی لڑائی سے گریز کیجیے، اور لفظوں کے مطلب سمجھ لیا کیجیے کہ نالین مین چپل، اور نال کہتے ہیں چپل کو، اور نالین ہے چپل کی جوڑی۔ آپ اس کو شریف کہہ کے جو ہے آپ اس کو چپل کو اتنا معتبر نہیں بنائیے کہ اس پہ اللہ کے نبی کا نام اور کلمہ لکھے۔ یہ میرا پیغام تھا آج آپ لوگوں کے لیے۔ اب آپ جو بھی کریں، میں بحیثیت مدرس، میں بحیثیت ایک آپ کو میں نے معائنے کے حساب سے بتایا، آپ اپنی عقل پہ ہاتھ خود ماریے، اور کبھی کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو کچھ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ ایک صاحب جو میرا آئیڈیل ہے کسی وجہ سے، وہ بڑے صابر ہیں، میں انہیں بہت زیادہ کوالیفائڈ تو نہیں سمجھتی، لیکن میں اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جب کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس پاورز آ جاتی ہیں، ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ اچھلتے ہیں، آسمان کی طرف اچھلتے ہیں، وہ ایسے نہیں، متحمل مزاج ہے، مشفق ہے، خیر سگالی کے جذبات ہیں، پاورز ہے، پیسہ ہے، عزت ہے۔ جب میں نے ان کو دیکھا نا تو مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اور میرا ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، بار بار کہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔